बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हुकूमत ने बड़ा सरप्राइज दिया है। जस्टिस कादी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब चीफ जस्टिस बंदयाल को खुदा हाफिज कहा जा रहा है। किस तरीके से एक नया हंगामा बर्पा किया गया है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी क्या एक नए चौधरी निसार बनने जा रहे हैं? लंदन मुलाकात का ड्राफ्ट सीन हुआ है, ये क्या खबर है, इस पर भी बात करेंगे। असद कैसर ने एक मर्तबा फिर खान का दिल जीत लिया है और जिस तरीके से एक नई पार्टी की बात हो रही थी, उस मामले के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। परवेज इलाही किस तरीके से डटे हुए हैं, इस पर भी बात होगी। उम्मीद करूंगा कि समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ज़ाहिर है रोज हम यही बयान करते हैं और आप देख रहे हैं मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और मीडिया को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि हुकूमत के बारे में आपने मनफी खबरें नहीं देनी, उसका बाकायदा चेक होगा। उसके बाद देखेंगे कि थोड़ी बहुत अगर देनी भी पड़े, वरना आपने शहबाज शरीफ जिंदाबाद, जरदारी, बिलावल जिंदाबाद और फिर साथ ही चूंकि मिलिट्री लीडरशिप भी साथ है, एक पेज पे है, तो ये भी आपने जिंदाबाद के नारे बजाने हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो दूध और जो शहद की नहरें हैं वो आने वाले दिनों के अंदर बहने जा रही हैं। चूंकि इमरान खान जो है उसने तरक्की को रोका हुआ था, महंगाई बहुत ज्यादा थी और जब से ये मौजूदा रजीम आई है उसके बाद अब मुश्किलात पर काबू पा लिया गया है। इमरान खान जेल में चला जाएगा, बाकी मसला भी हल हो जाएगा और इंशाअल्लाह उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएगा। ये एक बयानिया बेचने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस वक्त जिस तरह जुल्म हो रहा है, जिस तरह इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, देखिए हुकूमत जो है, हुकूमतें बाद औकात जुल्म करती हैं। पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो लोगों को अगवा भी करते रहे हैं, करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो सहाफी हजरात जो बड़े चैंपियन बनते थे, आप देखिए कि किस तरीके से वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ खामोश हैं बल्कि इस जुल्म को, फिस्तायत को बाकायदा तौर पर वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सहाफत का एक इज्तमाई कत्लेआम है। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि असद कैसर के हवाले से भी ये खबरें आ रही थी कि असद कैसर वो भी परवेज खटक एक नई पार्टी बना रहे हैं और उस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपने देखा जब परवेज खटक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो उनसे जबरी तौर पर करवाई गई थी और हालात बड़े वाज़ेह थे इस हवाले से, लेकिन वहां पर जो है वो एक साइड पर बैठ गए थे असद कैसर। दरअसल दोनों शख्सियात को मुज़ाकरात के नाम पर बुलाया गया और आगे जो है वो सख्ती की गई। अब ये इसका इज़हार इमरान खान कर चुके हैं, लेकिन असद कैसर ने वादे किया है कि ना झुके हैं ना बिके हैं, बल्कि इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे और पीटीआई जो इमरान खान की है उसके अलावा कोई तहरीक इंसाफ नहीं है। हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है और ना ही मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर डट कर खड़े हैं। तो ये एक इस मौके पर जब बड़े शकूक व शुबहात हैं और जिस तरह असद उमर और बाकी लोग जो है उन्होंने दरमियानी रास्ता निकालने की बातें की हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे इमरान खान जो है वो यकीनन बड़ा मुतमैन हुए हैं। और दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही, उनको FIA ने गिरफ्तार किया, 2 सूट हैं उनके पास। उन्होंने इसका इजहार भी किया है कि उन 2 सूटों के साथ पहले दिन से रह रहा हूं, फर्श पर लिटाया जाता है, कीड़े वहां पे मौजूद हैं और कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुझे जेल से लेकर आए हैं, फर्श पर कीड़े रेंगते हैं, कोई सहूलत नहीं दी जा रही। पहली समात पर यही कपड़े पहने, अब भी यही पहने हुए हैं। 2 सूट मेरे पास हैं, हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना, इनके खिलाफ तो इन्हें अदालत होनी चाहिए। फिर जो है वो बख्तरबंद गाड़ी के जरिए लाया गया, मीडिया को पीछे हटाया गया और 14 रोज का जो रिमांड है वो मांगा गया कि जिस्मानी रिमांड जो है वो हमें दिया जाए ताकि हमने बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़नी है चौधरी परवेज इलाही की। लेकिन जो अदालत है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने बाकायदा तौर पर फैसला महफूज किया और 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल में भेज दिया। अब जुडिशियल रिमांड का ये फायदा है कि अब इस केस के अंदर भी चौधरी परवेज इलाही की 1-2 दिन बाद जमानत हो जाएगी। लेकिन इस मुल्क में चूंकि गुंडा राज है तो इस वजह से 2-3 और FIR जो है वो परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज कर लेंगे। सीनियर सियासतदान है और ये शरीफ खानदान का भला करते रहे हैं, प्रोडक्शन आर्डर जारी करते थे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, और अब वो कहते हैं कि किस तरह
ان کو شریف خاندان ڈس رہا ہے، یہ اس کا اظہار اور خدشے کا اظہار کرتے رہے، تو ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف شہر خاقان عباسی 2 دن پہلے لندن پہنچے، ان کو بلایا گیا، اور آپ کو علم ہے شہباز شریف نے ایک تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ جن کو اسحاق ڈار منظور نہیں ہے، جو اس کے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ان کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مفتاح اسماعیل ہو، شہر خاقان عباسی ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ نکلنا چاہتا ہے تو نکل جائے۔ اور کے پی کے اندر ایک علیحدہ سے اقبال ظفر جھگڑا اور مہتاب عباسی اور دیگر کا ایک گروپ موجود ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امیر مقام اور اس طرح کے اے ٹی ایم ہیں، یہ مشرف کی باقیات ہے، یہ آج کل آگے ہیں، تو یہ عام نظریاتی ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس پارٹی کے اندر اوپر سے آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون نظریات کا نام ہے ہی نہیں۔ مسلم لیگ نون ایک لوٹ مار کرپشن کا نام ہے، ایک موروثی سیاسی جماعت کا نام ہے۔ تو یہاں یہ معاملہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ان کی حسن ظن ہے۔ اب یہاں پر اظہر فاروق ہیں، اے آر وائی کے بڑے سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ نواز شریف سے شہر خاقان عباسی کی ملاقات میں کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ شہر خاقان سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل کا حل سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، مطلب کوئی اور اگر حالات سنبھال لے تو یہ لگتا ہے کہ شہر خاقان عباسی بھی چودھری نثار کے راستے پر چل پڑے ہیں، انجام گلستاں خدا جانے۔ لیکن اس وقت تک یہ چونکہ بڑے کریڈیبل یہ رپورٹر ہیں، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ شہر خاقان عباسی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو ان کو پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، نواز شریف نے مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور خاص طور پر مفتاح اسماعیل اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے جس انداز میں ہٹایا جا رہا ہے تو شہر خاقان عباسی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، تو ایک نیا چودھری نثار ہوگا۔ لیکن چودھری نثار نے کوئی نقصان نہیں کیا، تو میرا خیال ہے یہ بھی نقصان نہیں کریں گے، چونکہ شریف خاندان کی کرپشن، چور بداری، لوٹ مار سے ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہرحال یہ بڑی خبر ضرور ہے کہ شہر خاقان عباسی وہ ابھی تک جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ان کے معاملات سیٹل نہیں ہوئے۔ دوسری طرف آج بڑی حیرت ہوئی، پچھلے کچھ دنوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان پر تنقید کا سلسلہ تو شروع ہے، آپ کو علم ہے ایک لمبے عرصے سے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال، عموماً جب پاکستان کے اندر کوئی نیا چیف جسٹس اپوائنٹ ہوتا ہے تو 1 مہینہ پہلے، 3 ہفتے سے 4 ہفتے پہلے سمری موو ہوتی ہے، پھر اس پر دستخط ہوتے ہیں صدر پاکستان کے، نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ ہمارے اس چیف جسٹس صاحب کے بعد اگلے جو چیف جسٹس ہیں وہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، تو یہ ٹینیور ان کا پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج بڑی حیرت ہوئی ہے کہ 3 مہینے پہلے جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ویسے بھی بے تاب تھے، اور ان کا دل تو کرتا تھا کہ وہ چیف جسٹس بندیال کے جو اختیارات ہیں وہ ابھی سے سنبھال لیں، چونکہ ان کے اندر بھی طبیعت میں یہ لالچ ہے۔ اب تو ویسے تو چل رہا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ 17 ستمبر 2023 سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ان کی تعیناتی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت 16 ستمبر 2023 کو ریٹائرمنٹ کی عمر حاصل کر لیں گے۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی ہے۔ صدر مملکت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 17 ستمبر 2023 کے عہدے کا حلف لیں گے، 17 ستمبر کو۔ اب عمومی طور پر یہ جو معاملہ ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے یہ جاری کیا گیا، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں صدر پاکستان نے عمران خان کو دھوکہ تو نہیں دیا، ایک اتنی جلدی جو سمری موو ہوئی اس پر دستخط کر دیے، تو یہ میرا خیال ہے ارریلیونٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کسی بھی صورت قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بننے سے روک نہیں سکتے، تو جو کام روکنے ہی نہیں ہے اس میں خواہ مخواہ پنگا لینے کی ضرورت کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک منتقم مزاج جج ہے، یعنی ان کی عادات جو ہے کافی حد تک جو نفسیاتی ماہرین ہیں اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ مریم نواز کی طرح منتقم مزاج آدمی ہے، یعنی آج اگر صدر اپنا اختیار استعمال کرتے بھی تو کل کو کوئی معاملہ آتا تو وہ انتقام لیتے، وہ یہ بھی معاملہ تھا۔ دوسرا یہ کہ قاضی صاحب پچھلی یہ جتنی بھی جو الیکشن تاخیر کے معاملے پر یا سو موٹو ایکشن ہوا ہے انہوں نے پوری طرح نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یعنی اس پوری حکومت کے ساتھ وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ اس حکومت کا حصہ ہیں، اور وہ ساتھ مل کر جو ہے یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی سہولت کاری کی ہے۔ وہ پاکستان کی آپ دیکھتے تھے ایک وقت تھا وہ خط لکھا کرتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کو
کہ یہ بھی ظلم ہو گیا ہے, یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. جب سے تحریک انصاف کے لوگوں پر, خواتین پر, مردوں پر ظلم ہو رہے ہیں, وہ مکمل طور پہ خاموش ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اصول پسندی اس جج میں بظاہر نظر نہیں آتی. وہ ایک باقاعدہ اس حکومت کا جیسے حصہ ہوتا ہے اسی طرح کی ان کی شخصیت ہے. باقی اس کے اندر بتایا گیا چونکہ کیوریٹو جو ریویو تھا وہ معاملہ ابھی تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سنبھالا ہوا تھا, تو کسی طریقے سے ان کو ہٹایا بھی جا سکتا تھا, ان کی نااہلی بھی ہو سکتی تھی. تو اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ نون لیگ کی طرف سے یہ افواہ پھیلائی گئی ہے, حالانکہ ایسا معاملہ بظاہر نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ اختیار اب بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کی جو یہ ٹینیور ہے یہ کیسا رہا, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن قاضی فائد عیسیٰ کی یہ تعیناتی, ایک تو میڈیا کے اندر ڈسکشن شروع ہو گئی, پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ نامزد چیف جسٹس صاحب, پھر یہ کہ ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, فلاں فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ آنے والے چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے. تو وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ آخری دنوں کے اندر جیسے بندہ چلا جاتا ہے کہ اب میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں جی, چھٹیاں ویسے عدالتی ہو رہی ہیں. تو یہ ایک حکومت نے نفسیاتی گیم کی ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب عمر عطا بندیال کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کیسز ان کے سامنے موجود ہیں, وہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو, وہ الیکشن کے التوا کا معاملہ ہو, وہ نفسیاتی طور پہ پہلے ہی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں, اور لگتا ہے انصاف کی فراہمی پر انہوں نے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہے. لیکن جو ایک مقولہ اس وقت کیا جا رہا ہے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے, بھائی قاضی ظالموں کے لیے نہیں آ رہا. اس وقت تو قاضی صاحب بظاہر ظالموں کے ساتھی ہیں. ظلم کس پہ ہو رہا ہے؟ عوام پر. ظالم کون ہے؟ اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی گرفتاریاں تشدد حکومت کر رہی ہے. تو بھئی ظالموں قاضی نہیں آ رہا, میں یہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن اگر کہوں تو مطلب ہے اگر اس حکومت کا ساتھی ایک جج آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ظالم قاضی آ رہا ہے. اب یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف قاضی فیصلہ دے گا یا وہ ظالم بن کر فیصلہ دے گا. اس وقت تو لگتا ہے کہ ظالم قاضی آ رہا ہے, یعنی یہ تاثر خود حکومت کے لوگ دے رہے ہیں. وہ تو ایک مقولہ تھا قاضی حسین احمد مرحوم کے حوالے سے, جب وہ دھرنے وغیرہ دیا کرتے تھے تو یہ مقولہ ہوتا تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے. تو یہ اس کے تحت انہوں نے کہا ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ ظالموں کے خلاف قاضی آ رہا ہے, یعنی آئین اور قانون کے ساتھ قاضی کھڑا ہوگا, یا بدماشیہ اشرافیہ جس طرح حدیبیہ پیپر مل کیس کے اندر کیا ہے, اسی طرح شریف خاندان کو کلین چٹ اور باقی اسٹیبلشمنٹ, قاضی اور حکومت مل کر عوام کی اکثریتی جماعت اور عوام کو کنارے لگائیں. تو یہ ساری چیز آنے والا وقت بتائے گا. ممکن ہے قاضی صاحب ایک دو فیصلے اس طرح کے دیں جس سے وہ اپنا جو امیج ہے وہ ذرا نارمل کرنے میں کامیاب ہوں. بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ویسے بھی پورا نظام ہائی جیک ہو گیا ہے, قاضی صاحب آ گیا تو 1 سال انہوں نے رہنا ہے, وہ بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, اجازت دیجیے گا. یعنی یہ قوم قاضی صاحب کو بھی بھگت لے گی, جہاں زرداری شریف مافیا کو بھگت رہی ہے, جہاں پہ اس باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کی سختیوں کو بھگت رہی ہے, تو جو پاکستان میں بچ گئے وہ یہ بھی بھگت رہیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.